टू द ग्रेव्स, टू द मदर स्टोमक। अल्लाह जो आलम अरवाह से रूह को ट्रांसफर किया तो कहाँ पे रखा? माँ के शिकम में, माँ के कोख में रखा। 9 महीने के बाद देन फिर अल्लाह ट्रांसफर द सोल फ्रॉम मदर स्टोमक, मदर स्टोमक देन टू द वर्ल्ड। फिर अल्लाह तबारक व तआला माँ के शिकम से 9 महीने के बाद दुनिया में उसे भेजा। दुनिया में चंद दिनों तक रहा, जितने दिन उनकी जिंदगानी है तब तक उसने बशर किया। फिर अल्लाह ट्रांसफर द सोल फ्रॉम वर्ल्ड टू द ग्रेव्स। अल्लाह फिर ट्रांसफर किया दुनिया से, और ग्रेव्स यानी कब्र में, कब्र के अंदर अल्लाह फिर यहाँ से ट्रांसफर किया फिर कब्र में। फिर जब वो कब्र में चला जाता है तो उनकी रूह वहाँ पर नहीं रहती है, फिर वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी फिर वहीं पर जाके अटक गया। तो फिर इंसान मरा कैसे? जब मर जाता तो कब्र में रहना चाहिए, आलम अरवाह में कैसे पहुँच गया? इल्लीन में कैसे पहुँच गया? इंसान जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी रूह को इल्लीन में रखा जाता है, और जो काफिर और मुशरिक होते हैं उनको सिज्जीन में रखा जाता है। जब वो मर गया तो फिर वहाँ कैसे रह गया? कब्र में क्यों नहीं रहा? कब्र में रहना चाहिए। रूह आलम अरवाह में वापस क्यों चली गया? तो वो इंसान मरा नहीं, वो जिंदा है। तो मरा कौन है? तो मरता कौन है? फिर इंसान के जहन में ये बात कैसे आया कि ये इंसान मर गया है, फला इंसान मर गया? ये बात कहाँ से उठी कि इंसान मर गया? तो इंसान यहाँ पर नहीं मरा। आओ जरा हिस्टोरी उठाकर देखो और पीछे की तरफ चले जाएं। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नबूवत का ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो और आओ इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तो उस वक्त अबू जहल ने इनकार किया। उस वक्त अबू जहल ने इनकार किया, अबू लहब ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शेबा ने इनकार किया। उस वक्त जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब ये लोग मुर्दा है, ये लोग मुर्दा है, ये मर चुका है। और इतना ही नहीं, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है। ये सिर्फ मरा नहीं है, ये सब कुछ है। अब बात समझ में नहीं आई, अब ज्यादा ही कंफ्यूजन है। अबू जहल इज ए वर्किंग, अबू जहल चल रहा है। अबू जहल इज ए सिटिंग, अबू जहल बैठा हुआ है। अबू जहल इज ए स्लीपिंग, अबू जहल सो भी रहा है। अबू जहल इज ए ईटिंग, अबू जहल खा भी रहा है। बट इज इस्लाम सेड इज ए डेड, इस्लाम कहता है ये मर चुका है। लेकिन अबू जहल यहाँ खा रहा है, अबू जहल पी रहा है, अबू जहल चल रहा है, अबू जहल घूम रहा है। बट इस्लाम सेड इज ए डेड, इस्लाम कहता है ये मर चुका है। एक तरफ इसे रखे और दूसरी तरफ आए। करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नन्ही असगर है, तीर हलक से पार हो चुकी है। इस्लाम कहता है ये जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, ये मरे नहीं है, इसे मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। बात समझ में नहीं आई। इस जगह पर एक डॉक्टर को उठाया जाए, यूएसए अमेरिका का रहने वाला मशहूर साइंटिस्ट को उठाया जाए और बताओ कौन मुर्दा है कौन जिंदा है? तो वो जब इमाम हुसैन को देखेगा तो कहेगा ही इज डेड, ही इज डेड, ये मर चुका है। और जब अबू जहल को देखेगा बोले ही इज अलाइव इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में अब तक जिंदा है, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, ये मर चुका है। तो कैसे भला? जो मरा नहीं है वो मर गया है, और जो मर गया है वो मरा नहीं। बात समझ में नहीं आई तो समझाएगा कौन? तो चलो जो मर गया उसी से जाकर पूछे, जो जिंदा है उसी से जाकर पूछे कि तू मर के जिंदा कैसे रह गया? दिल की दुनिया समझ में नहीं आती। अब बात करे तो करे किससे, क्या करे, किससे पूछे? कुरान कहता है कि अबू जहल मर चुका है, कुरान कहता है हुसैन जिंदा है, जबकि हुसैन का बॉडी, हुसैन का जिस्म करबला में, सर दमिश्क में चला गया है। फिर भी इस्लाम कहता है कि हुसैन जिंदा है। अबू जहल जरा बता, तू जीते जी मर कैसे गया? हुसैन तू बता, तू मरने के बाद जिंदा कैसे? तो अबू जहल कहता है अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया, मोहब्बत मुस्तफा ने, हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। कौन बोला? अबू जहल बोला। और हुसैन करबला वाले आका बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। तो बात हम यहाँ पर लेकर आना चाहते थे कि इंसान अगर कोई पूछे कि फला शख्स किधर है, कल तक जो इंसान नजर आता था वो किधर है, तो किसी के जहन में ये बात ना उभरे कि वो मर गया है। वो मरा नहीं, बल्कि ये कहें कि वो इंतकाल हो चुका है।
وہ انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو چکی ہے، اس دنیا کی منزلوں کو لبیک کہہ چکے ہیں، اس دنیا کی منزلوں کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اس دنیا کو وہ چھوڑ چکے ہیں، اب وہ دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ تو انسان مرتا نہیں ہے، یہ ظاہری ہم نے ثابت کرا دیا۔ اب اگر کوئی پھر بھی یہ کہے کہ نہیں انسان مرتا ہے تو وہ ناقص العقل ہوگا جو نہیں مانتا ہوگا، وہ بے وقوف ہوگا جو نہیں مانتا ہوگا اس چیز کو۔ انسان مرتا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس زندگانی میں اگر ہم کوئی اچھا کام کریں، ہم کوئی اچھا کام کریں، کیونکہ یہاں پر سمجھ میں آیا کہ محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں دیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو that's like ابو جہل، جیسے ابو جہل دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، مرنے کے بعد بھی مرا، زندہ رہ کر بھی مرا، دنیا میں جب تک رہا تو بھی مردہ اور مرنے کے بعد تو بھی مردہ، مرنے کے بعد تو 40واں تو دور کی بات، آج تک کوئی ابو جہل کا نام و نشان، کوئی کہتا ہے کہ میں ابو جہل سے فیملی، میں ابو جہل کی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، یا میری فیملی ابو جہل کی جا کے نسب سے ملتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کا چورا بھی باقی نہیں رہے گا، جن کے دل میں رائے کے برابر بھی اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو، اور جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو وہ آج بھی زندہ رہے گا، کل بھی زندہ رہے گا، اور کل قیامت تک زندہ رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اجمیر شریف میں رہنے والے خواجہ غریب نواز 700 سال ہو چکے، آج تک ہر انسان کے لہو میں زندہ ہے، ہر انسان کے زبان پر زندہ ہے، تاریخ کی اوراق پر زندہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ 100 سال سے زائد ہو گئے، اعلیٰ حضرت آج بھی بریلی کی سرزمین میں نہیں، پوری بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں آج تک ان کا راج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت مصطفیٰ لے کر اگر مرو گے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، یہاں پر بھی زندہ رہو گے، قبر پر بھی زندہ رہو گے۔ تو مرنا تو ہر ایک انسان کو ہے، یہ ہر ایک انسان جانتا ہے، تو یہ چیز دماغ میں فٹ کر لے کہ جب مرنا ہے تو کس چیز پر مرنا ہے؟ محبت مصطفیٰ پر مرو۔ محبت مصطفیٰ پر اگر نہ مرو گے تو کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی، تم بھلے چلو گے پھرو گے ٹہلو گے لیکن تمہیں کوئی انسان بھی نہیں کہے گا، تمہیں کوئی زندہ بھی نہیں کہے گا، تو بلکہ مردہ بن جائے گا۔ وقت نہیں ہے اب زیادہ، بس تھوڑی سی بات۔ ایک انسان جب اس دنیا سے گزرتا ہے اور جب ان کے اچھے اعمال نہ ہوں گے، یہ جو اعمال کیا ہوا رہے گا دنیا میں، اس کا جو اعمال کیا ہوا رہے گا اس کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس لائق ہیں، ہم مرنے کے بعد قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی یا نہ ملے گی۔ بڑا بڑا اژدہا سانپ آئے گا، اس کو دیکھو گے، آج ایک سانپ آتا ہے ظاہری زندگی میں تو بھاگ جاتے ہو وہاں سے، قبر میں کدھر بھاگو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ چاروں طرف سے جکیرے ہوئے ہو، کدھر بھاگو گے؟ لوگ کہتے ہیں وہ جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد تجھے سزا دیا جائے گا۔ دیکھنے کی ضرورت تمہیں یہاں پر ہے، تم دنیا دیکھو بھائی، مرنے کے بعد سوچو کہ دیکھا جائے گا، اس وقت تو دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے گا، اس وقت تم دیکھنے کے لائق بھی نہ رہو گے، کس چیز کو دیکھو گے؟ انسان آج ہماری زندگی ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں یا کوئی ہماری ہی بہنیں ہیں جو ہم لوگ آج ایسی زندگی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ کس سوچ میں شاید ڈوب چکے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بس آخری بات بتا دوں، ایک عورت جب اس دنیا سے گزر جاتی ہے، ایک عورت، لوگ سوچتے ہیں کہ ارے جو کرتا ہے وہ کرے، ہمیں کیا ہے۔ ایک عورت جب اس دنیا سے گزرے گی اور جب وہ اگر اچھے اعمال والی ہوگی، اچھے کردار والی ہوگی تو اسے تو اس کا تو بیڑا پار ہے، لیکن جو اچھے اعمال نہ ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں نہ ہوگی، جو انسان فیشن شو کی طرف بھاگے گا، کیونکہ ابھی کا رول ماڈل جو چل رہا ہے نا، یہ رول ماڈل امت مصطفیٰ یا ہم غلامان مصطفیٰ جو ہیں ان کی طرف لوگ نہیں بھاگتے، لوگ ابھی بھاگ رہا ہے بیوٹی کی طرف، لوگ ابھی بھاگ رہا ہے جنریٹ کی طرف، تو لوگوں کو اس طرف نہیں جانا ہے۔ ایک عورت جب اس دنیا سے گزر جائے گی اور ان کے اگر اچھے اعمال نہ ہوں گے، جب اسے فرشتے لے کر جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ عورت کہے گی یا اللہ ابھی رک جائیں، ابھی رک جائیں، میں جو اس حالت میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا صرف میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ میرے باپ کو بھی بلایا جائے، جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ کو کیوں بلایا جائے، گناہ تم نے کیا، تیرے باپ کو کیوں بلایا جائے؟
تو کہے گا جب میں چھوٹی بچی تھی، جب میں چھوٹی بچی تھی، کھیلنے کودنے کی عمر تھی اس وقت میری، تو میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی، تو میں فیشن شو کو دیکھا کرتی تھی، میں ٹی وی دیکھا کرتی تھی۔ تو میرے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ ٹی وی دیکھنا غلط ہے، میرے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میک اپ پالش غلط ہے، میرے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہیروئن کا ایکٹرز جو ہے ان کی طرح کردار کو اپنانا غلط ہے، بلکہ میرے باپ نے مجھے چھوٹے چھوٹے اسکرٹ لا کر دیے، مجھے ٹائٹ ٹائٹ پینٹ اور لوور لا کے دیے کہ اسے تو پہنا کر جب میں چھوٹی تھی۔ تو کہے گا ٹھیک ہے، اس کے باپ کو بھی بلا کر لے کر آیا جائے۔ تو باپ بھی ساتھ میں جب جائے گا، پھر وہ عورت کہے گی رک جائیں، ابھی بھی باقی ہے، اب میرے بھائی کو بھی بلایا جائے۔ کہے گا بھائی کیوں؟ تو کہے گا جب میرے باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچا، میرے باپ کو اتنی طاقت نہ ہوئی کہ وہ بستر سے اٹھ سکے، وہ وہاں سے چل پھر سکے، اس وقت میرا سرمایہ، اس وقت میرا رہنما، اس وقت ہم لوگوں کو پالنے والا میرا بھائی تھا، ہٹا گٹا نوجوان تھا، لیکن کبھی میرے بھائی نے نہیں کہا کہ میری بہن تو جا کے نماز پڑھا کر، کبھی میرے بھائی نے یہ نہیں کہا میری بہن تو روزہ رکھا کر، تو اس لیے اس کا قصور میرے بھائی پر بھی جاتا ہے۔ بھائی کو بھی بلایا جائے گا، اور جب پھر بھائی باپ اور بیٹی کو جب جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، پھر کہیں گے رک جا ابھی بھی باقی ہے۔ اب کون ہے کہ اب میرے شوہر کو بلایا جائے، اب میرے شوہر کو بلایا جائے۔ کہے گا کیوں؟ کہے گا جب میرے بھائی نے میری شادی کروا دیا اور جب میں اپنے سسرال کے گھر گئی تو اس وقت میرا رہنما، اس وقت میری مددگار، میری رہنما میرا شوہر تھا۔ تو میرے شوہر نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تو یہ ٹی وی سیریل دیکھا مت کر، تو یہ ہیروئن کی طرح کپڑے پہنا مت کر، تو یہ وہ مت کر، یہ مت کر، یہ مت کر، وہ مت کر، بلکہ میرے شوہر نے مجھے پیسے دیے کہ تو جا اس سے شاپنگ کرا، تو جا اس سے کچھ خرید لے کر آ، بلکہ وہ ٹائٹ پینٹ، وہ جس آج کی فل ماڈل رول ماڈل کا زمانہ آج ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر لوگ کس غفلت میں جا رہے ہیں لوگ۔ تو میرے شوہر نے کبھی مجھے منع نہیں کیا کہ اس کا حقدار شوہر کو بھی جاتا ہے، شوہر بھی پکڑا جائے گا، اور جب آخری بات جب اس کو پھر لے کر جایا جائے گا، پھر کہے گا ابھی رکو ابھی بھی اور ایک انسان باقی ہے۔ اب کہے گا کون باقی ہے؟ تو کہے گا میرا بیٹا بھی باقی ہے۔ جب ہم دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے، اور جب انسان ایک چھوٹی زندگی سے ایک لڑکی اگر بڑے ہو کر کے اس کی زندگانی اگر یہ بن جائے، بیوٹی پلس کی طرف بھاگ جائے، وہ اگر ہیروئن کا رول ماڈل اپنانے لگے تو بڑھاپے میں وہ چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں اس کو چاہیے کہ اور جوان ہونا چاہے گا، اور خوبصورتی ان کے اندر ہونی چاہیے گی، وہ یہ کوشش میں رہے گا۔ وہ کہے گی کہ جب میں بڑھاپے کے عالم میں تھا، مجھے کوئی سامان خرید کر لانے والا نہ تھا، میرا میک اپ پالش ختم ہو چکا تھا، یا میرا کوئی کپڑا نہیں تھا اس طرح جو میں پہن کر باہر گھوموں تو لوگ مجھے اچھے نظر سے دیکھیں، تو میں اپنے بیٹے کو بولا کرتی تھی اور میرا بیٹا ہی مجھے سامان لیا کر لایا کرتا تھا۔ تو وہ اس قدر اگر ایک عورت جب جہنم کی انگار کی طرف جائے گی تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اگر وہ عورت ہماری ماں ہے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، وہ عورت اگر ہماری بہن ہے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، وہ عورت اگر ہماری بیوی ہے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی زندگی ہے، اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگانی میں آج اگر ہم سدھر جائیں تو کل کی زندگانی ہماری بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، کل کی زندگانی ہماری حسین ہو سکتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے نا مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھنے کے قابل نہ رہو گے، آنکھیں ختم ہو جائے گی، سانپ تجھے کھا کے ڈس کے تجھے ختم کر دے گا۔ تو خیر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف لوٹ گیا، اور ہم سب کو بھی ایک دن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہوئی ہے یا آپ لوگوں سے سننے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کا گواہ بن کر استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔